आदाब, नमस्कार। आज मैं आपको सुना रहा हूँ शफीकुर रहमान का अफसाना क्लब। जी हाँ, क्लब। ये उन दिनों का जिक्र है जब मैं हर शाम क्लब जाया करता था। शाम को बिलियर्ड रूम का इफ्तिताह हो रहा है। चंद शौकीन अंग्रेज मेंबरों ने ख़ास तौर पर चंदा इकट्ठा किया। एक नहायत कीमती बिलियर्ड की मेज़ मंगाई गई। क्लब के सबसे मुअज़्ज़ज़ और पुराने मेंबर रस्म इफ्तिताह अदा कर रहे हैं। पहले एक मुख्तसर सी तकरीर हुई, फिर मेज़ की सब्ज़ बखवल पर छोटी सी गेंद रख दी गई और उन बुजुर्गवार के हाथ में क्यू दिया गया कि गेंद से छू दें। लेकिन उन्होंने अपने तुर्रे को चंद मरतबा लहराया, मूँछों पर हाथ फेरा, चंद कदम पीछे हटे और फिर दफतन किसी बैल के जोश व खरोश के साथ हमला आवर हुए। सब ने देखा कि मेज़ का कीमती कपड़ा आधे से ज़्यादा फट चुका है और क्यों अंदर धंस गया। कुछ देर खामोशी रही। फिर एक बच्चा बोला, अब्बा जान, आप खामोश क्यों हैं? आप ओपनिंग सेरेमनी के ख्वाहिशमंद थे। इन्होंने इस डंडे की नोक से मेज़ ओपन कर तो दिया है, और क्या चाहिए? एक जगह गदर मचा हुआ है। बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बिल्कुल ही नज़दीक चंद मुअम्मर हजरात इस संजीदगी से अखबार पढ़ रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। एक खेल खेला जा रहा है। एक बच्चा ग्रामाफोन पर रिकॉर्ड रखता है, लेकिन रिकॉर्ड बजाया नहीं जाता, सिर्फ घुमाया जाता है। एक और बच्चा बाजे के गिर्द भाग भाग कर घूमते हुए रिकॉर्ड के अल्फाज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब बच्चे तालियां बजा रहे हैं। एक बच्चा अपने कोट के कॉलर में गोभी का छोटा सा फूल लगा कर आया है। चंद बच्चों ने क्लब के सारे कैलेंडर उलट पुलट कर देना, गलत तारीखें लगा देना और क्लॉकों की सुइयां ऊपर नीचे कर देना अपना फर्ज तस्वुर कर रखा है। एक बच्चा एक तन्हा कमरे में बैठा बड़ी संजीदगी से गा रहा है, शबाब आया, किसी बुत पर फिदा होने का वक्त आया। एक बच्चा बाहर गेट के पास खौंचे वाले से गुफ्तगू में बिजी है। तुम्हारे पास शकरकंदियाँ हैं? नहीं। शकरकंदियाँ तो नहीं है। खीरे हैं? नहीं, मगर संतरे हैं। और ककड़ियाँ? ककड़ियाँ नहीं, मगर केले हैं। और गंडेरियाँ? नहीं, लेकिन सेब हैं। अरे तो कह क्यों नहीं देते कि तुम्हारे पास फ्रूट बिल्कुल नहीं है? चंद बच्चे बैठे बड़ों का मजाक उड़ा रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि इन लोगों की ये हालत है कि अगर इन्हें कोई लतीफ़ा सुनाओ तो सुन चुकने के बाद पूछते हैं कि फिर क्या हुआ। दूसरा बच्चा कह रहा है कि चंद साल पहले उसके अब्बा एक आना देकर फरमाया करते थे, जाओ बेटा ऐश करो। अब बताइए, एक आने में क्या हो सकता है? एक बच्चे को दुकानदार ने 1 रुपये की रेज़गाड़ी देते वक्त जल्दी में 17 आने दे दिए, मगर बच्चे को यकीन है कि इस सौदे में भी उसने कुछ बचा लिया होगा। आखिर को दुकानदार था। एक कमरे में कुछ हजरात और उनके लख्ते जिगर और नूरे चश्म बैठे हैं। एक साहब अपनी खींची हुई तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनके बच्चे ने उछलकर एक तस्वीर छीन ली और नारा लगाया, अब्बा जान, ये आदमी मामू जान से कितना मिलता है? अरे बिल्कुल नहीं मिलता। अरे कितना तो मिलता है, फ़कत इसके कान ज़रा लंबे हैं और नाक ज़रा छोटी है बस। अरे बेटे नहीं मिलता। नहीं अब्बा जान, अब गौर से देखिए, बस इसके होठ ज़रा मोटे हैं, आंखें ज़रा भैंगी हैं और माथा ज़रा छोटा है। बाकी तो हू बहू मामू जान से मिलता है। और ये आदमी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठा, पैदल क्यों खड़ा है? उनकी एक तस्वीर हिल गई है, मगर वो साहब फरमा रहे हैं कि उनका कैमरा हरगिज़ नहीं हिला। आपका कैमरा नहीं हिला तो बैकग्राउंड हिल गया होगा या इमारत हिल गई होगी। एक बच्चा कहता है, इमारत किस तरह हिल सकती है? एक और बच्चा पूछता है, ज़लज़ले से सब कुछ हिल जाता है। एक बरखुरदार बयान देते हैं। अब्बा जान, एक तरफ से आवाज़ आती है, हाँ बेटा। उसके वालिद बड़ी मोहब्बत से कहते हैं,
آپ کے ماتھے پر جو جھریاں ہیں ان پر استری نہیں ہو سکتی کیا؟ ایک اور صاحب مغربی مصنفوں کا ذکر فرما رہے ہیں، او ہنری کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک برخوردار پوچھتے ہیں، ابا جان یہ او ہنری کچھ یوں نہیں معلوم ہوتا ہے جیسے ابے او ہنری؟ کسی نے ایک بڑا سا سگریٹ لائٹر نکالا، اس پر ایک صاحبزادے چل رہا ہے، ابا جان اتنا بڑا سگریٹ لائٹر آپ نے کبھی دیکھا؟ ضرور یہ حکے کے لیے ہوگا۔ اور یہ دونوں شادی شدہ معلوم ہوتے ہیں، شاید میاں بیوی ہیں۔ ایک بچے نے تصویر ہاتھ میں لے کر کہا، ہاں یہ خرید و فروخت کرنے جا رہے ہیں کہ میں نے تصویر اتار لی۔ والد ماجد بولے، ابا جان لوگ خرید و فروخت کرتے وقت اپنے گھر سے چیزیں لے جا کر بازار میں فروخت بھی کرتے ہوں گے؟ اس نے پوچھا۔ اتنے میں ایک بیرے نے آ کر ایک صاحب سے دریافت کیا، آپ کھانا یہی کھائیں گے؟ ہاں، مگر انگریزی کھانا نہیں کھاؤں گا، اردو کھانا کھاؤں گا۔ ایک بچے نے لقمہ دیا۔ کیسے بےہودہ بہرے ہیں ابا جان، ہودہ آدمی بھی تو ہوتے ہوں گے جو نہایت اچھے ہوں گے۔ ایک گوشے میں چند بچے کتابیں کھولے بیٹھے ہیں، تاریخ کا مطالعہ ہو رہا ہے۔ پانی پت کی لڑائی میں مراٹھوں کا کیا نکل گیا؟ ایک نے پوچھا۔ برکس اور علاؤدین خلجی کے زمانے میں کیا چیز عام تھی؟ طوائف الملک کی۔ اکبر نے رشوت کا کیا کر دیا؟ نیست و نابود۔ ارے بڑے ذہین لڑکے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، کیوں میاں صاحبزادے امتحان میں کتنے نمبر لوگے؟ جی میں یونیورسٹی میں سیکنڈ آؤں گا۔ سیکنڈ کیوں؟ فرسٹ کیوں نہیں؟ جی فرسٹ ایک اور لڑکا آئے گا جو میرا ہم جماعت ہے۔ ایک بزرگ رات بھر عبادت کرتے ہیں، ان کے صاحبزادے جو حساب پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں، ابا جان آپ اللہ میاں اتنی مرتبہ کیوں دہراتے ہیں؟ یوں کیوں نہیں کرتے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا کریں اللہ میاں انٹو 1,00,000؟ انہوں نے سلیٹ پر لکھ کر بھی دکھایا، اللہ میاں انٹو 1,00,000، بس اس کے بعد آرام سے سو جایا کریں۔ اب بزرگ ہیں کہ اپنے نور چشموں اور راحت جانوں کی باتیں سن کر فخر سے پھولے نہیں سماتے۔ ابا جان بادلوں کی بجلی اور پنکھے کی بجلی میں کیا فرق ہے؟ میں نے سائنس نہیں پڑھی۔ ابا جان خط استوار تو کافی بڑی ساری چیز ہوگی، دور سے نظر آتی ہوگی؟ پتہ نہیں۔ ابا جان اسکیمو تو خوب آئس کریم بنا کر کھاتے ہوں گے؟ پتہ نہیں، مجھے جغرافیہ پڑھے کافی دیر ہو گئی ہے۔ ابا جان توپ کس طرح چلاتے ہیں؟ معلوم نہیں۔ ابا جان اگر ہاں بیٹا، اچھا جانے دیجیے۔ اور جانے کیوں دیجیے؟ تم سوال پوچھنے سے کیوں ہچکچاتے ہو؟ اگر سوال نہیں پوچھو گے تو سیکھو گے خاک، تمہارے علم میں کیسے اضافہ ہوگا؟ چند بچے سوئیوں اور میخوں سے مسلح ہو کر چپکے موٹروں کی طرف جا رہے ہیں۔ میں بے تحاشا بھاگتا ہوں اپنی سائیکل بچانے، جس میں صبح پنکچر لگایا تھا۔ آج رات خاص تقریب ہے، ایک بہت بڑے عامل اپنے کلامات کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ میں اپنے دل کی حرکت بند کر دوں گا۔ یہ عطیہ مجھے تبت کی پہاڑیوں میں ایک سنیاسی سے ملا تھا۔ ایسے درویش تھے جن کی عمر 600 برس تھی، جن کی میں نے 20 سال خدمت کی تھی۔ وہ ہال کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر چھت پر نظریں گاڑ دیتے ہیں اور بت بن جاتے ہیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑانے لگتے ہیں، پھر ان کے دیدے مٹکنے لگتے ہیں، الفاظ اونچے ہوتے جاتے ہیں۔ وہ ایک بالکل عجیب و غریب عبارت پڑھ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے وہ سکتے میں آ جاتے ہیں اور دھڑام سے غش کھا کر گر پڑتے ہیں، پھر اٹھ کر ایک صفحے پر بیٹھ جاتے ہیں اور دونوں ہاتھ پھیلا کر مری ہوئی آواز میں کہتے ہیں، خواتین و حضرات، میرے دل کی حرکت تھم گئی ہے، آپ میری نبضیں دیکھ سکتے ہیں۔ سب نے ان کی نبضیں ٹٹولی، بالکل ساکن تھی۔
क्लब के सेक्रेटरी जो एडिशनल जज थे हेड बेरे पर खफा हो रहे थे कि टेनिस के मैदान की घास क्यों नहीं काटी गई, रोलर क्यों नहीं फेरा गया, इतने आदमी क्यों रखे हुए हैं, 2 बैल क्यों रखे हैं, रोलर के लिए 1 बैल काफ़ी है, दूसरा क्या करता है, दूसरा एडिशनल बैल है। जवाब मिला, बहरा तनख्वाह में इजाफा चाहते हैं। इस वक्त जबकि दुनिया के हर गोशे में बेदारी फैल रही है और मजदूर तबके को सब आंखों पर बिठा रहे हैं, इतनी थोड़ी तनख्वाह बिल्कुल अजीब मालूम होती है। मेरी तनख्वाह ज़्यादा होनी चाहिए, वरना अच्छा देखेंगे, चेयरमैन साहब से कहेंगे। आप हमेशा यही कहते हैं। मैं कहता हूँ मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, वरना अरे कुछ देर इंतज़ार करो, हरगिज़ नहीं, मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, वरना 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 क्या करोगे, वरना वरना पर्शियन गल्फ या मिडिल ईस्ट की तरफ निकल जाऊंगा। वो देर तक बड़बड़ाता रहा। मुझे देखकर उसने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया कि चेयरमैन ऐसे हैं, सेक्रेटरी ऐसे हैं, मेंबर ऐसे हैं, इस किस्म के मेहमानों को साथ लाते हैं। अब आज जो ये जादूगर साहब तशरीफ़ लाए हैं, ये अपनी तरफ से बड़ा कमाल दिखा रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि उनकी बगलों में 2 टेनिस की गेंदें दबी हुई हैं। जब कंधे दबाते हैं तो बाजुओं में खून जाना बंद हो जाता है और नब्ज़ें बंद हो जाती हैं। इस तरह कौन नहीं कर सकता। साथ के कमरे में चीज़ें पकाई जा रही हैं और बहरे मेंबरों पर तबसरा कर रहे हैं। मैं भी मेंबर हूँ, लिहाजा मैं भी ये सब सुनना चाहता हूँ। ज़रा मेरी बरसाती तो उठा लाना। मैं अपनी घड़ी देखते हुए कहता हूँ, किस रंग की है? हरे रंग की। हरे रंग की? ओ, आपका मतलब है ग्रीन। अच्छा, अभी लाता हूँ। चांदनी छिटकी हुई है। मैं क्लब के बाग में टहल रहा हूँ। एक खुशनुमा कुंज से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मैं दबे पाँव जाकर देखता हूँ। बेंच पर एक लड़की बैठी है। सामने एक घुटना घास पर टेके एक लड़का है। उसका एक हाथ अपने दिल पर है, दूसरा हवा में लहरा रहा है। नहायत रुमान अंगेज फिजा है। मैं शादी का वादा तो नहीं करती, सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप सेमीफाइनल्स में आ गए। अपने पुराने रफ़ीक से ऐसी बेरुखी। पुराने रफ़ीक? चे खूब, पुराने रफ़ीक क्या, आप मेरे नए रफ़ीक भी नहीं हैं। लेकिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो है, ये आपको किसने बताया? मोहब्बत तो एक तरफ रही, मुझे आपसे बाकायदा नफरत भी नहीं है। मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि जब मैं तुम्हारे अनार के दानों जैसे दांत, चेरी जैसे होंठ, सेब जैसे गाल, ये किसी लड़की का जिक्र हो रहा है या फ्रूट सलाद का? क्या बताऊं? बस समझ लो कि मुझे इज़हार मोहब्बत के लिए वो अल्फाज नहीं मिलते। तो क्या मैं डिक्शनरी हूँ? आज मैं तुम्हारा फैसला सुनकर ही जाऊंगा। मुझे डर है कि मेरा फैसला आपके नर्वस सिस्टम के लिए बेहद नुकसानदेह होगा। लो सुन लो, हमारी राहें बिल्कुल अलग अलग हैं। बेशक हमारी राहें अलग अलग हैं। तुम अपनी राह पर जाओ और मैं तुम्हारी राह पर जाऊं। तुम नहीं समझती कि तुम मेरी बेकार ज़िंदगी में कितनी खुशगवार तब्दीलियाँ ले आई हो। पहले मेरी ज़िंदगी के उफ़क़ पर स्याह बादल छाए रहते थे, बिजलियाँ कड़कती थी, आंधियाँ चलती थी, तूफ़ान आते थे। तुम्हारे आने पर घटाएं छट गई, फ़िज़ा निखर गई, सूरज निकल आया, हवा के लतीफ़ ठंडे झोंके चलने लगे। ये इज़हार मोहब्बत है या मौसम की रिपोर्ट? आखिर मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती? अच्छा, क्या तुम मुझे कुछ वजह बता सकती हो कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? पहली वजह यह कि आप मुझे पसंद नहीं, दूसरी वजह यह कि आप मुझे पसंद नहीं, तीसरी वजह यह कि आप मुझे पसंद नहीं। और जो ये मैं इतने अरसे से तुम्हारी नाज बर्दारियाँ करता रहा हूँ, पूरे 4 साल से तुम्हारे पीछे पीछे फिरता रहा हूँ, ये इसके लिए आप क्या चाहते हैं? पेंशन? क्या तुम्हें सचमुच मेरा ख्याल नहीं? क्या तुम्हें मैं कभी याद नहीं आता? सिर्फ एक दिन आए थे,
کس دن؟ اس دن میں چڑیا گھر گئی تھی. جب وہ واپس جا رہے تھے تو لڑکی کہہ رہی تھی آپ تو سچ مچ ناراض ہو گئے, میں تو مذاق کر رہی تھی. اور لڑکا کہہ رہا تھا تم جیسی لڑکی سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کسی مگرمچھ سے شادی کر لے. نوجوانوں کے جھرمٹ میں انہی حضرت کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. ارے وہ اس قدر ٹھس طبیعت ہے کہ جب صرف میرے متعلق باتیں کر رہا ہو تب بھی مجھے اکتا دیتا ہے. اور خود پسند اتنا ہے کہ جب اس کا ایکس رے لیا گیا تو اس نے جلدی سے بال درست کیا اور مسکرانے لگا. بعد میں اصرار کیا کہ ایکس رے کو ری ٹچ بھی کیا جائے. ہیلو, وہ آ رہا ہے, آؤ بھائی. تمہاری ہی باتیں ہو رہی تھیں, ہم سب تمہاری تعریفیں کر رہے تھے. لاؤ تمہاری ہتھیلی دیکھیں. ارے یہ لکیریں تو کہتی ہیں کہ تم محبت میں کامیاب رہو گے. کون سی محبت میں؟ کوئی ایک محبت ہو تو معلوم بھی ہو. ارے مبارکباد قبول ہو. کس بات کی؟ تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ نہیں, میری شادی تو نہیں ہو رہی. تو پھر تو اور بھی مبارکباد. دراصل میری مالی حالت اجازت نہیں دیتی کہ میں شادی کے متعلق سوچوں بھی. جب مستقل آمدنی کی صورت پیدا ہوگی تب سوچیں گے. تم ضرورت سے زیادہ محتاط ہو. میرے خیال میں تم پینشن ملنے کے بعد شادی کرنا. دراصل شادی ایک لفظ نہیں, پورا فقرہ ہے. جانتے ہو محبت کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ان کی شادی ہو جاتی ہے. شادی کے لیے تو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. شادی کے لیے صرف دو کی ضرورت ہے, ایک نوجوان لڑکی اور ایک بے صبر ماں. لیکن کورٹشپ کس قدر پرلطف وقفہ ہوتا ہے. کورٹشپ وہ زمانہ ہوتا ہے جب لڑکا لڑکی کا پیچھا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اسے پکڑ لیتی ہے. تم اس لڑکی کا ذکر کیوں نہیں کرتے جس سے ابھی مل کر آئے ہو؟ کیا بننا کیا تھا؟ شاید یہ پہلی نگاہ کی محبت ہے. ہاں تھی تو پہلی نگاہ کی محبت, لیکن بعد میں نے دوسری اور تیسری نگاہ بھی ڈال لی. ویسے وہ لڑکی ہے خوب. ہاں ہو بہو اپنے والد کا فوٹوگراف ہے اور اپنی والدہ کا آٹوگراف. کئی سال سے اپنی عمر 18 برس بتا رہی ہے. جانتے ہو عورت کی عمر کے 6 حصے ہوتے ہیں: بچی, لڑکی, نو عمر خاتون, پھر نو عمر خاتون, پھر نو عمر خاتون, پھر نو عمر خاتون. لڑکیوں کے جھرمٹ میں اس لڑکی کی تعریفیں ہو رہی تھیں کہ چھچوری ہے, بد دماغ ہے, چغلیاں کرتی رہتی ہے. لیکن ہر پارٹی میں اسے بلایا جاتا ہے اور ہر جگہ اس کی تعریفیں ہوتی ہیں. وہ اس لیے کہ اس کی آواز اتنی تیز ہے کہ جب وہ بول رہی ہو تو کسی اور کی بات سنائی نہیں دیتی. یہاں تک کہ اس کے سامنے ریڈیو کی آواز بھی دب جاتی ہے. وہ آ گئی. آؤ بہن, سنا ہے تمہاری منگنی ہونے والی ہے. جی نہیں, میری منگنی نہیں ہو رہی, لیکن اس افواہ کا شکریہ. لاؤ تمہاری ہتھیلی دیکھیں. تمہاری قسمت میں 10 مرتبہ فلرٹ کرنا لکھا ہے. بات سے کھل گئی. 4 مرتبہ تمہیں محبت ہوگی, مسکراہٹ کم ہو گئی, اور صرف ایک شادی ہوگی. چہرہ اتر گیا. او کیوں؟ نہیں کچھ نہیں. کیا تم کبھی اپنے خوابوں کے شہزادے سے بھی ملی؟ دنیا کے اس منفرد شخص سے جس سے مل کر تمہیں یہ محسوس ہوا ہو کہ تم اور وہ محض ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے؟ ہاں, کئی مرتبہ. کلب میں تقریریں ہوں گی. میں کچھ دیر سے پہنچا ہوں. بڑی رونق ہے, تالیاں بج رہی ہیں. ایک صاحب نے ابھی تقریر ختم کی ہے. بہت سی عورتیں آ گئیں اور ہمیں اگلی کرسیاں خالی کرنی پڑیں. مجھے آخری قطار میں جگہ ملی. لوگ متواتر باتیں کر رہے ہیں اور اسٹیج وہاں سے کافی دور بھی تھا, اس لیے تقریر صاف سنائی نہ دیتی تھی. ایک خاتون تقریر فرما رہی تھی. تقریر کچھ یوں سنائی دے رہی تھی: آج کا دن کتنا مبارک ہے کہ میاؤں, سب خواتین میاؤں میاؤں. عظیم الشان اجتماع, ایسے موقع بار بار نہیں آتے
نہایت مسرت کا مقام ہے. وہ دن کا کہ خواتین میاؤں، مرد میاؤں، اور دونوں میاؤں میاؤں میاؤں. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، صاف صاف سنائی دیتی ہوں. عورت کا درجہ میاؤں، اور اگر خدا نہ خواستہ میاؤں میاؤں تو پھر نہ صرف میاؤں بلکہ میاؤں 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 تالیاں بجتی ہیں. وہ دن دور نہیں ہے، نسوانی وقار، نسوانی دنیا، نسوانی میاؤں، اور اگر خدا نے چاہا تو بہت جلد میاؤں میاؤں تالیاں. اگر مجھے ڈر ہے کہ مردوں کی بیجا ضد، ہٹ دھرمی، اکھڑ پن اور میاؤں میاؤں، اگر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تالیاں. ماشاء اللہ میاؤں میاؤں، انشاءاللہ میاؤں میاؤں، سبحان اللہ میاؤں، جزاک اللہ میاؤں. اب پانی سر سے گزر چکا ہے. میں التجا کرتی ہوں کہ سب کی سب میاؤں میاؤں ایک ہو جائیں، ہم خیال ہو جائیں میاؤں میاؤں میاؤں. ہم ثابت کر دیں گی پیاری بہنوں میاؤں میاؤں. حاضرین زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، بیرے آ رہے ہیں، بیرے جا رہے ہیں، بچے شور مچا رہے ہیں. اب ایک حضرت تقریر فرما رہے ہیں، بڑی خونخوار مونچھوں اور بھاری پاردار آواز کے مالک. وہ کچھ یوں تقریر کر رہے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ بھوں بھوں جس سے کام نہیں چلے گا، باہمی وفاقت، باہمی تبادلہ، بھاؤں بھاؤں تالیاں. ہم سب شرائط ماننے کو تیار ہیں، ہمیں موقع ملنا چاہیے. مرد اتنے ہٹ دھرم ہرگز نہیں. میری مانیے تو بھوں 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 تالیاں. دیکھیں نا کتنے سال گزر چکے ہیں. میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ عورت بھوں 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 اور مرد بھوں 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 بھوں. ہرجائی پن، تتلیاں، فیشن اور بھاؤں بھاؤں تالیاں. یہ لائق ہے بھاؤں 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 بھاؤں. عورتیں اب تک اپنی حفاظت مردوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. ہم منتظر ہیں کہ عورتیں کب بھاؤں 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 تالیاں. کہ وہ جب وہ وقت آیا تو سب سے پہلے میں بھاؤں 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 تالیاں. اس کے بعد سارے مرد بھاؤں بھاؤں تالیاں. یہ مساوات کا مسئلہ بہت پرانا ہے، کوئی آج کی بات نہیں. حالانکہ لیکن لہذا خیر بھوں بھوں بھوں، پھر بھوں 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 تالیاں. ایک کمرے میں دو پختہ عمر کے معزز حضرات بیٹھے ہیں. جلالی صاحب کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں تو وہ بے حد وسیع القلب اور وسیع الدماغ اور وسیع الخیال انسان ہے. درست ہے، بے حد نیک اور بابروت شخص ہے. ایسے راستگو اور نیک خصلت انسان بہت کم ملتے ہیں. اور پھر ان کے چہرے کی نورانی مسکراہٹ کیسی ہے، جسے ولی اللہ ہوں. اس روز آپ کے یہاں اتفاق سے ملاقات ہو گئی. شاید وہ آپ کے عزیز دوستوں میں سے ہے. جی نہیں، ہم دوست تو نہیں ہیں، بس واقف ہیں. ارے میں ان کو آپ کا عزیز سمجھتا رہا ہوں. اس دن اکٹھے دیکھا تھا. نہیں، وہ میرے عزیز نہیں ہیں. اس روز اتفاق سے مل گئے تھے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا رہا کہ وہ آپ کے واقف ہیں. جی نہیں. خیر، تو وہ آپ کے عزیز نہیں ہیں. ان کے متعلق کچھ افواہیں سننے میں آتی ہے، خدا جانے جھوٹ ہے یا سچ. میں نے بھی بہت سی سنی ہے. اتنے سارے آدمی جھوٹ تو کیا بولتے ہوں گے، کچھ تو سچائی ہوگی ان افواہوں میں. میرے خیال میں تو یہ افواہیں درست ہیں. اگر سچ پوچھیے تو نہایت ہی نامعقول شخص ہے. بالکل بجا فرماتے ہیں آپ. اور ساتھ ہی اول درجے کا رشوت خور اور چگل خور بھی ہے. میرے خیال میں اس قدر بےہودہ اور شرارتی انسان کلب بھر میں نہیں ہوگا. واقعی بے حد مردود اور خبیث شخص ہے. چند حضرات بیٹھے دوسرے ممالک کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کافی سیاحت کر چکے ہیں. میں اجنبی ممالک کے متعلق بہت سی باتیں جاننا چاہتا ہوں. مشرق وسطیٰ کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ وہاں پھل بہت سستے ہیں، خصوصاً کھجوریں. سنا ہے وہ بے حد پراسرار اور رومان انگیز جگہ ہے. پرانے شہروں میں اب بھی الف لیلا کا سا ماحول ہے. وہاں سردے بہت اچھے ہوتے ہیں.
اور انگور نہایت ہی عمدہ ہوتے ہیں، سستے اور لذیذ. 2 آنے دے کر پورا ٹوکرا لے لو. اور مصر کیسا ملک ہے، اور مصر کیسا ملک ہے، فرعونوں کے مقبرے، اہرام، ابو الہول، ان کے متعلق بتائیے. ان تاریخی مقامات پر خونچے والے بہت پھرتے ہیں اور مسافروں کو خوب لوٹتے ہیں، ہر چیز کی چوگنی قیمت وصول کرتے ہیں. ادھر اونٹ والے ہر مسافر سے یہی کہتے ہیں کہ قاہرہ چلیے، یہاں سے 10 میل ہے، لیکن آپ سے خاص رعایت ہے، آپ کے لیے صرف 5 میل. اور شام و فلسطین سنا ہے کہ وہاں جا کر انجیل کے سارے واقعات آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتے ہیں. وہاں کاشتکاری بالکل نئے طریقوں سے کی جاتی ہے. چاروں طرف مشینیں ہی مشینیں نظر آتی ہیں، مشینوں کو بھی مشینیں چلاتی ہیں. ترکی میں آپ نے کیا دیکھا؟ وہاں کھانے پینے کا انتظام بہت اچھا ہے، دنیا کے بہترین ہوٹل ترکی میں. اور ایران تو بہت ہی خوشنما جگہ ہوگی، سعدی اور حافظ کا وطن، موسیقی، پھول، رنگینیاں. وہاں بادام اور کشمش نہایت اعلیٰ درجے کے ملتے ہیں اور اس قدر سستے کہ یقین نہیں آتا. اور مراکش، اگر کسی کو کباب کھانے ہو تو سیدھا مراکش چلا جائے. شامی کباب، چپلی کباب، سیخ کباب. کچھ دیر کے بعد کمرے میں ہم صرف 3 رہ جاتے ہیں. وہ سیاح جس کا نام شاید کلیم ہے، میں اور ایک اور حضرت جو سیاح صاحب پر ناک منہ چڑھا رہے ہیں، آخر وہ بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں. کچھ دیر کے بعد پردے کے پیچھے سے انہی حضرت کی آواز آتی ہے، وہ خبیث سیاح چلا گیا یا نہیں؟ میں گھبرا جاتا ہوں اور جلدی سے جواب دیتا ہوں، جی ہاں، وہ خبیث سیاح تو کب کا چلا گیا. اس وقت تو یہاں کلیم صاحب بیٹھے ہیں. دوسرے کمرے میں سائنس کے پروفیسر ایک بزرگ سے کہہ رہے تھے، گائے کا دودھ ایک دم سوکھ گیا ہے، شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے، اور میرا لڑکا امتحان میں لگاتار فیل ہو رہا ہے. ان دونوں کے لیے تعویذ چاہیے. آپ پیر صاحب قبلہ سے تعویذ بنوا دیں گے نا؟ ضرور. تو پھر بھولیے مت، دونوں تعویذ جلدی بھجوائیے گا، گائے کا تعویذ اور میرے لڑکے کا تعویذ. بہت اچھا. ایک صاحب جو سن رہے ہیں وہ غالباً نشے میں نزدیک آ کر تاکید کرتے ہیں. اور دیکھیے، اس بات کا خیال ضرور رکھیے کہ تعویذ بدل نہ جائیں کہیں. ایسا نہ ہو کہ گائے امتحان میں پاس ہو جائے اور خدا نہ خواستہ لڑکا. 2 بڑی عمر کے حضرات بیٹھے پی رہے ہیں. وہ سست الوجود شخص دوپہر سے بیکار بیٹھا ہے، جو اس کھڑکی میں سے نظر آ رہا ہے. شاید اسے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. آپ کو کیا پتا وہ دوپہر سے بیکار بیٹھا ہے؟ اس لیے کہ میں خود دوپہر سے اسے دیکھ رہا ہوں. یہ آپ کا جام صحت ہے. چیئرز چیئرز. میں نے لوگوں کے جام صحت اس قدر پیے ہیں کہ اپنی صحت خراب کر لی ہے. تعجب ہے کہ لوگ دوسروں کی صحت کو محض پیتے کیوں ہیں، کھاتے کیوں نہیں. مثلاً اب میں ایک کیک لے کر کہوں، یہ رہی تمہاری صحت، یہ رہا تمہارا کیک صحت، اور کھانا شروع کر دوں. یہ ریڈیو پر کیا اوٹ پٹانگ موسیقی ہو رہی ہے؟ غالباً پکا گانا ہے. آپ کو فنون لطیفہ سے کوئی دلچسپی نہیں کیا؟ جی ہے تو صحیح. میں ہمیشہ فنون لطیفہ کی عزت کرتا ہوں، لیکن فنون لطیفہ کو بھی کچھ میرا خیال ہونا چاہیے. مجھے رقص پسند ہے، گھوڑا گلی اور جھیکا گلی، دونوں قسم کے رقص پسند ہیں. غالباً آپ کی مراد کتھا کلی رقص سے ہے. خیر اسے چھوڑیے. آپ مصوری کے متعلق یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں سے بڑی چڑ ہے جن سے میں ناواقف ہوں. مصوری کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ اس وقت بحث کرتے ہوئے مجھے غصہ تک نہیں آتا. اتنے میں بیرا آتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو سلام بولتے ہیں. ان سے کہہ رہا وعلیکم السلام. ارے مل آئیے ان سے، بڑے قابل ڈاکٹر ہیں، ان کی کافی پریکٹس ہے، سال سے پریکٹس کر رہے ہیں. معاف کیجیے، میں ان کا قائل نہیں،
جو اب تک پریکٹس ہی کر رہے ہیں. میں تو ایکسپرٹ لوگوں میں اعتقاد رکھتا ہوں. یہ لیجئے سگریٹ, شکریہ. کون سا ہے؟ روسی سگریٹ ہے. یہ لڑکا فرانس سے بھیجا کرتا ہے. گھٹیا سگریٹ میں بالکل نہیں پی سکتا. میرے خیال میں سگریٹ کے برانڈ کا اثر پینے والے پر ضرور پڑتا ہے. میرا بھتیجا قینچی مار کا سگریٹ پیا کرتا ہے اور ہر وقت اس کی زبان قطر قطر چلتی ہے. میں چند سال پہلے کیمل سگریٹ پیا کرتا تھا. ایک روز میں نے محسوس کیا کہ سچ مچ میرا قد بڑھتا جا رہا ہے. میں نے فوراً وہ سگریٹ چھوڑ دیا. آپ درست فرماتے ہیں. میرے ایک دوست بالکل دبلے پتلے تھے. جب سے انہوں نے ہاتھی مال کا سگریٹ پینے شروع کیے وہ اس قدر موٹے ہو گئے ہیں کہ پہچانے نہیں جاتے. ویسے یہ روسی سگریٹ پیتے پیتے بعض اوقات مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں کمیونسٹ بنتا جا رہا ہوں. لیکن یہ میرا وہم ہی ہوگا. غالباً ہم فنون لطیفہ کا ذکر کر رہے تھے. کیا آپ کو شاعری سے بھی دلچسپی ہے؟ میں تو شاعری پر مفتون ہوں. مجھے فارسی شاعری بہت پسند ہے. وہ کیا شعر ہے؟ میز پوش با لبے بام نظر می آید. کیا کہنے فارسی شعروں کے, لیکن اپنے شعر بھی کچھ کم نہیں. غالب کا وہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا, کچھ تو کھائیے کہ لوگ کہتے ہیں. آج غالب غزل سرانہ ہوا. خوب ہے. اور وہ کس کا شعر ہے؟ پیٹ میں درد اٹھا آنکھوں میں آنسو بھر آئے, بیٹھے بیٹھے ہمیں جانے کیا یاد آیا. شاید یہ اسی شاعر کا شعر ہے جس کا یہ ہے, ناحق ہم لنگوروں پر ہے تہمت وہ خود مختاری کی, اور پتہ نہیں کیا ہوا چاہا جب بدنام کیا. کل میں نے ریڈیو پر ایک نہایت دردناک غزل سنی. بلیوں مت رو یہاں آنسو بہانا منع ہے. غالباً فلمی چیز ہوگی. دیکھیے نا, اس میں لطافت غائب ہے. آنسو بہانا منع ہے. یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہاں سگریٹ پینا منع ہے. آپ درست فرماتے ہیں. اسی کمرے میں ذرا دور دو اور حضرات بیٹھے ہیں. شراب تو ایک طرف, یہ سگریٹ بلکہ لیمونیڈ تک نہیں پیتے. میں برسوں سے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا. کبھی آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے پکڑا نہیں؟ ہرگز نہیں. میں بہت چالاک ہوں. میں مدتوں سے سیلون جانا چاہتا ہوں. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے. تو آپ کو منع کون کرتا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے. میرے حالات کچھ ناتسلی بخش ہیں. ویسے میں بالکل معمولی سے, اور ان کے درست ہونے میں کوئی زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی. فقط مجھے 6 لڑکوں اور 5 لڑکیوں کی شادیاں کرنی ہیں, مکان بنوانا ہے, پرانا قرض اتارنا ہے, زمینیں خریدنی ہیں, چھوٹی سی جائیداد بنانی ہے, بس. مگر سیلون جانے سے ان کا متعلق, میرے خیال میں آپ ابھی وہاں جا سکتے ہیں. جی نہیں, میں فی الحال وہاں ہرگز نہیں جا سکتا. ابھی کچھ عرصہ لگے گا. آپ ابھی جا سکتے ہیں اسی وقت. میں خود آپ کو اپنے سیلون لے چلوں گا, یا ہم حجام کو یہاں بلا لیں گے. اوفو, آپ کو غلط فہمی ہوئی. میں اس سلون کا ذکر نہیں کر رہا, میں لنکا کا ذکر کر رہا ہوں. او لنکا کا ذکر, آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. میری بھی یہی آرزو ہے. لنکا جانا میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے. میں نے باقی سب تیاریاں کر رکھی ہیں. فقط ایک معمولی سی کسر باقی ہے. کیا؟ فقط روپوں کا انتظار ہے, روپیوں کا انتظار ہے. ویسے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس سال کے آخر تک مجھے کہیں نہ کہیں سے 50-60 ہزار روپے ضرور مل جائیں گے. آپ نے کسی کاروبار میں روپیہ لگایا یا کچھ شیئر خرید رکھے؟ نہیں تو. یا کسی نے آپ سے قرض لے رکھا ہے؟ نہیں تو پھر بس. ویسے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس رہتا ہے کہ کسی دن جاتے جاتے مجھے راستے میں 50-60 ہزار روپے مل جائیں گے. یا کسی روز صبح اٹھوں گا تو تکیے کے نیچے روپے رکھے ہوں گے, یا کوئی چپکے سے میرے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ دے گا. جب یہ روپے مل گئے تو میں سیدھا لنکا کا رخ کروں گا اور باقی عمر وہیں گزار دوں گا. میرا بھی یہی پروگرام ہے. وہاں تو ہم ملا کریں گے. آپ وہاں کلب کتنے بجے آیا کریں گے؟ یہی کوئی دوپہر کے لگ بھگ, اور 5 بجے واپس چلا جایا کروں گا. اور آپ؟ میں شام کو آیا کروں گا.
اور کوئی 6 بجے کے قریب، تب تو ملاقات ہونی مشکل ہے. آپ ذرا پہلے نہیں آ سکتے؟ جی مشکل ہے. اگر آپ کچھ دیر اور ٹھہر جایا کریں، 5 کی بجائے 7 بجے چلے جایا کریں، کلب میں شام کو شور و غل شروع ہو جایا کرے گا. مجھے افسوس ہے کہ میں اتنی دیر تک ٹھہر نہیں سکوں گا. تب تو میں بہت اداس رہا کروں گا. کاش کہ آپ کچھ دیر اور ٹھہر سکتے، تو آپ ہی ذرا جلدی آ جایا کریں گے. شاید میں اتنی جلدی نہیں آ سکوں گا. دیکھیے آپ اتنی سی بات نہیں مانتے. اچھا چلیے 5:30 بجے سے ہی. اچھا دیکھوں گا، مگر وعدہ نہیں کرتا. بہتر تو یہی ہوتا کہ آپ 5 بجے آ جاتے. چلیے 5:35 سے ہی بس. اچھا دیکھتے ہیں. ابھی ارے یار کہاں گیا. ایک اور بڑی عمر کے حضرت سپہر سے جو پینا شروع کرتے ہیں تو آدھی رات تک پیتے رہتے ہیں. ان کے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور ہیں. روایات مختلف ہیں، لیکن سب کا لب و لباب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ٹریجڈی کو بہت دخل ہے اور وہ سدا کے غمگین ہیں. آج تک کسی نے انہیں مسکراتے نہیں دیکھا. تقدیر نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے. زندگی نے ان کے ساتھ غداری کی ہے، اور یہ کہ آج تک انہوں نے اپنی زندگی کی المیہ داستان کسی کو بھی نہیں سنائی. ایک شام کو نہ جانے کیوں مجھ پر مہربان ہو جاتے ہیں. شاید اس لیے کہ میں نے ان کا جلتا ہوا سگار قالین سے اٹھا کر انہیں دے دیا. اس لیے کہ وہ شراب کی بوتل انگیٹھی پر بھول آئے اور میں نے اٹھا کر پکڑا دی. ہم دونوں تنہا گوشے میں بیٹھے ہیں. وہ بے تحاشا پی رہے ہیں. میں ان سے ان کی زندگی کے متعلق سوال پوچھتا ہوں. پہلے وعدہ کرو کہ یہ داستان تلخ سن کر تم ہمدردی کا اظہار نہیں کرو گے. جب کوئی مجھ سے اظہار ہمدردی کرتا ہے تو میرے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ کٹھن ہو جاتا ہے. تو سنو، آج سے 10 سال پہلے میں بے حد مسرور انسان تھا. کیسے دن تھے وہ. دنیا مجھ پر رشک کرتی تھی. سب یہی کہتے تھے کہ اس شخص کی مسکراہٹ میں سورج کی کرنوں کی سی چمک اور تازگی ہے. ان دنوں میرے پاس ایک ہرن تھا. کیا بتاؤں کیسا حسین اور پیارا ہرن تھا. ہم دونوں میں اتنا پیار تھا کہ میں اسے دیکھ کر جیتا تھا، وہ مجھے دیکھ کر. ان دنوں میں افریقہ میں تھا اور بے حد خوش تھا. پھر وہ منحوس رات آئی جب میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا. میں نے نیا ملازم رکھا تھا. رات کو جاتے وقت وہ کمبخت ہرن کو باندھتا گیا. پہلے اسے کبھی نہیں باندھا گیا تھا. رات کو خدا جانے بھیڑیے آئے یا کیا بلا آئی. اگر ہرن آزاد ہوتا تو کسی کو اپنے پاس بھی نہ آنے دیتا. صبح میں نے اٹھ کر دیکھا تو ہرن اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. میری آنکھوں کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی. مدتوں میں بے چین و بے قرار پھرتا رہا. اس نے گلاس بھرا اور پھر پینے لگا. لیکن انسانی دل ایسی چیز ہے جو بہلائے سے بس بعض اوقات بہل جاتی ہے. ہرن کی جگہ ایک اور ہستی نے لے لی. یہ ایک طوطا تھا جسے میں اسپین سے گزرتے وقت لایا تھا. یہ طوطا بس نام کو طوطا تھا، ویسے انسانوں سے بہتر تھا. ہم گھنٹوں بات چیت کیا کرتے. اس طوطے کو ادب سے لگاؤ تھا. میں اسے نظمیں سناتا جنہیں وہ بار بار دہراتا. قصہ مختصر، اس طوطے نے میری زندگی کو دوبارہ جینے کے قابل بنا دیا. لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. ایک دن طوطے کے پنجرے کے ساتھ میری گرم یونیفارم ٹنگی ہوئی تھی. طوطے نے اس کا کچھ حصہ کتر ڈالا اور مجھ بدنصیب کو اتنی سی بات پر اتنا غصہ آیا کہ اسے برا بھلا کہا، ڈانٹا، ایک تنکے سے کچھ پیٹا بھی. میرے دیکھتے دیکھتے اس نے اپنا سر سلاخوں سے باہر نکالا، چوٹ سے پنجرے کے دروازے کی کیل نکالی اور پھر سے اڑ کر ایک درخت پر جا بیٹھا. میں نے اس کی بڑی منتیں کی، پرانی رفاقت کا واسطہ دیا، معافی مانگی، قسمیں کھائیں، وعدے کیے. لیکن میرے اس وحشیانہ سلوک سے اس کا ننھا سا دل ٹوٹ چکا تھا. وہ اڑ گیا اور پھر کبھی نہ آیا. اس کے بعد میرا کیا حال ہوا. میں دن رات نشے میں رہنے لگا. میں نے شراب کے علاوہ اور منشیات بھی شروع کر دی. جھوٹ بولنا شروع کر دیا.
ذرا ذرا سی بات پر مجھے غصہ آنے لگا، میری صحت بالکل گر گئی، ترقی رک گئی، میرا وہاں سے تبادلہ ہو گیا۔ انہوں نے خالی گلاس پھر بھرا۔ میں سمجھتا تھا کہ میری دنیا ختم ہو چکی ہے، لیکن زندگی میں پھر بہار آئی، میں پھر مسکرانے لگا۔ اس خوشگوار تبدیلی کی وجہ وہ پیاری پیاری دل آویز بطخیں تھیں جنہیں میں چین سے لایا تھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ بطخیں مجھے کس قدر عزیز تھیں۔ جب وہ اپنی چونچ موڑ کر کنکھیوں سے مجھے دیکھتی تو میرا رواں رواں مسرت سے رقص کرنے لگتا، سیر و خون بڑھ جاتا۔ شام کو ہم تینوں سیر کرنے جاتے، میں پھر تندرست و توانا ہو گیا اور بڑی سرگرمی سے اپنا کام کرنے لگا۔ لیکن قسمت کو یہ میری مسرت ایک آنکھ نہ بھائی۔ زندگی کی ٹھوکروں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، بسا بسایا گھر اجڑ گیا۔ اس مرتبہ اس کی ذمہ دار میری بیوی تھی، جو اسی صبح وطن سے آئی تھی۔ اسے شکار کا شوق تھا، شام کو بندوق لے کر نکلی اور اسے شکار ملا تو کیا، وہی پیاری بطخیں جو جھیل پر تفریح کے لیے گئی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کا یہ گناہ کبھی معاف نہیں کیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایسی پیاری بطخیں، ایسے پیارے رفیق زندگی میں صرف ایک مرتبہ آیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے جوا کھیلنا شروع کر دیا، دوستوں کا دھوکہ دینے لگا۔ اپنا غم غلط کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دوسری بوتل کھولی۔ زندگی کی تلخ کامیوں کی داستان شاید ابھی ادھوری تھی، ابھی تقدیر کو اور کچوکے لگانے تھے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا پھر ملا۔ زندگی سوتے سوتے جاگ اٹھی اور دنیا مسکرانے لگی۔ میری زندگی میں کتا آیا، بے حد حسین و جمیل کتا، نیک، وفادار، سمجھنے والا۔ اس نے میرے صبح و شام بدل کیے۔ میں پرانے غم ایک حد تک بھول گیا، لیکن یہ سب کچھ عارضی تھا۔ میرا یہاں تبادلہ ہوا اور مجھے ہوائی جہاز سے آنا پڑا۔ کتا اسکاٹ لینڈ میں رہ گیا۔ جب میرا کنبہ لندن سے آیا تو ان کمبختوں میں سے کسی کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ میرے عزیز از جان پیارے کتے کو ساتھ لے آتا۔ میں نے تار دیے، رقم بھیجی، آخر کتا سمندر کے راستے اسکاٹ لینڈ سے روانہ ہوا۔ جہاز والوں کی غلطی سے کتے کو کلکتے کی جگہ بمبئی اتار لیا گیا۔ میں خود کتے کو لینے کلکتے گیا اور مایوس لوٹا۔ پھر پتہ چلا کہ بمبئی میں نے اسی روز اپنے بڑے لڑکے کو بمبئی بھیجا۔ وہ ناہنجار بے ایمان لڑکا فرسٹ میں آیا، اتنی رقم ضائع کی، لیکن کتے کا اتنا سا بھی خیال نہ رکھا، نہ اس کے آرام کی پرواہ کی، نہ اس کی خوراک پر احتیاط برتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کتے کی طبیعت، جو سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے پہلے ہی نازاز تھی، بالکل علیل ہو گئی اور یہاں پہنچتے پہنچتے اسے دم توڑ دیا۔ اب کیا بتاؤں میں زندگی کس طرح گزار رہا ہوں، بس دن پورے کر رہا ہوں۔ یوں تو میرے بچے ہیں، بیوی ہے، دوست ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن مجھے کسی چیز سے بھی دلچسپی نہیں۔ میرے لیے دن بھی اتنا ہی تاریک ہے جتنی کہ رات۔ مجھ سے بد نصیب تو زمانے میں نہ ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ ان دنوں کا بھی ذکر ہے جب میں کلب جانے سے پہلے گھنٹوں سوچا کرتا تھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں، کیا سوشل بننا واقعی ضروری ہے؟ کیا میں اپنا فالتو وقت کسی اور طرح نہیں گزار سکتا؟ تو یہ تھی آج کی کہانی کلب۔